नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मिफ्ता इस्माइल की पक्की छुट्टी के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। जीएचक्यू को क्या दो हंगामी फैसले करने पड़े। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और हैरान कुन खबर क्या है। एक शर्मनाक वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है। इमरान खान साहब अचानक कहां पहुंचे और इस्लामाबाद के एक होटल में क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद के रेड जोन में एक इमारत से क्या बहुत बड़ी खबर आई है। यह खबर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक है और इसी खबर से जुड़ी अब 3 वीडियोस भी सामने आ गई हैं और इन्हीं वीडियोस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तहलका मचा दिया है। इन्हीं वीडियोस की वजह से अब यह खबर मीडिया की सबसे बड़ी हेडलाइन बन चुकी है। सोशल मीडिया पर भी यह खबर और इससे जुड़ी वीडियोस बहुत तेजी के साथ फैल रही हैं और इस एक खबर पर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स को अब लाइव नशरियात भी करना पड़ी हैं। और यह खबर एन उस वक्त आई जब ताकतवर जनरल्स के मुतल्लिक एक खौफनाक किस्म की वीडियो वायरल हो गई। ये एक ताजा तरीन वीडियो है जो आज के दिन में वायरल हुई है और ये एक इतनी नाकाबिले यकीन वीडियो है, इतनी हैरान कुन वीडियो है कि जब पहली मर्तबा ये वीडियो सामने आई, जब पहली मर्तबा इस वीडियो को ट्विटर पर अपलोड किया गया तो उस वक्त कुछ हलकों के मुताबिक ये वीडियो, और उन्होंने ये दावा किया कि ये वीडियो असली नहीं हो सकती थी, लेकिन अब इस वीडियो के मुतल्लिक तस्दीक की गई है कि ये वीडियो असली है। इस वीडियो का एक एक मंजर ओरिजिनल है और इसके साथ साथ इसी वीडियो में जो आवाज है वो भी असली है, क्योंकि ये वीडियो एक इंतहाई अहम शख्सियत की है और इसके अंदर जो आवाज है वो भी इसी अहम शख्सियत की है। और ये जो वीडियो है ये नए आर्मी चीफ के नाम और नए आर्मी चीफ की तकर्री के मुतल्लिक और एक इंतहाई खुफिया फाइल के मुतल्लिक है जो जीएचक्यू की सबसे खुफिया फाइल कहलाती है और जीएचक्यू का सबसे हसास डॉक्यूमेंट कहलाती है। असल में यह फाइल जीएचक्यू से सबसे पहले वजारत दिफा में आती है, यानी वजारत दिफा का पाकिस्तान के अंदर जो रोल है वो अमूमन एक रस्मी सा रोल होता है, एक सेरेमोनियल सा रोल होता है, लेकिन बहरहाल ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी करने के लिए ये जो दस्तावेज है ये जीएचक्यू से पहले वजारत दिफा में भिजवाई जाती है और फिर वजारत दिफा से ये फाइल आती है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में। और ये जो फाइल है इसमें अमूमन 5 जो सबसे सीनियर जनरल्स हैं उनके नाम होते हैं। जरूरी नहीं कि इस फाइल में 5 ही जनरल्स के नाम हो, इसी फाइल में जो 7-8 सबसे सीनियर जनरल्स होते हैं उनके नाम भी हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर रवायत ये है और आम तौर पर समझा ये जाता है कि ये फाइल जो जीएचक्यू से मूव की जाती है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, इसमें 5 ही जनरल्स के नाम भेजे जाते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब इसी पूरी सूरत हाल में एक बड़ी खौफनाक किस्म की और ताजा तरीन वीडियो वायरल हो गई है और इस वीडियो का ताल्लुक 5 अहम तरीन जनरल्स के साथ है। जैसा हमने आपको बताया कि एक हसास दस्तावेज वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचती है और फिर वज़ीर-ए-आज़म ने फैसला करना होता है कि इन 5 मोस्ट सीनियर जनरल्स में से या जो भी नाम होते हैं उस फाइल के अंदर, इनमें से एक को आर्मी चीफ बनाना होता है, एक की तकर्री चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पर होती है। और यह भी कोई कानून नहीं है और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि जो सबसे सीनियर जनरल हो उसी को आर्मी चीफ बना दिया जाए। जब जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया था तो वो सीनियरिटी लिस्ट में उस वक्त पहले नंबर पर नहीं थे। इसी तरह जब जनरल राहील शरीफ को आर्मी चीफ बनाया गया था तो वो भी सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं थे। और ये एक इत्तेफाक है कि जब जनरल राहील शरीफ को आर्मी चीफ बनाया गया और जब जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया
تو یہ دونوں اس وقت آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن کے عہدے پر کام کر رہے تھے اور دونوں سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر نہیں تھے۔ اب اسی پوری صورتحال میں جو نئی اور تازہ ترین ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ اس وقت پاک آرمی کے جو 5 طاقتور ترین جنرلز ہیں ان سے جڑی ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک جنرل عاصم منیر ہیں جو گجرانوالہ کی کور کمانڈ کر چکے ہیں۔ انہی جنرلز میں جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی شامل ہیں جو اس وقت انتہائی اہم کور کمانڈ کر رہے ہیں، یعنی راولپنڈی کی کور کمانڈ کر رہے ہیں۔ انہی جنرلز میں جنرل اظہر عباس بھی شامل ہیں جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف جیسے انتہائی اہم عہدے پر کام کر رہے ہیں۔ اور پاک آرمی کے اندر چیف آف جنرل سٹاف کا جو عہدہ ہوتا ہے، یہ پاک آرمی کی جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، جو فیصلہ سازی ہوتی ہے، اس میں بہت کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح جنرل نعمان محمود جو پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، ان سے بھی یہ ویڈیو جڑی ہوئی ہے۔ اور پھر جنرل فیض حمید جو کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور اس وقت پشاور کی کور کمانڈ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ کسی عام شخص کی ویڈیو نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی اہم شخصیت کی ویڈیو ہے۔ اور نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ یہ ویڈیو کسی نجی محفل سے نہیں آئی، کوئی ذرائع سے لیک کی گئی ویڈیو نہیں ہے، بلکہ ٹی وی کیمروں کے سامنے یہ تازہ ترین ویڈیو کیپچر کی گئی ہے۔ کیونکہ اب رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر اور خواجہ آصف کے بعد احسن اقبال نے بھی نئے آرمی چیف کے متعلق اور نومبر میں ہونے والی تقرری کے متعلق ایک خوفناک اور تباہ کن قسم کا انکشاف کیا ہے۔ اور اب احسن اقبال نے یہ الفاظ بولے ہیں جس طرح سے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ہم نے حکومت اس لیے گرائی تھی تحریک انصاف کی، خان صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانا اس لیے ضروری تھا کہ نومبر میں ہونے والی جو تقرری ہے اہم ترین، ہم نے اس تقرری کو روکنا تھا۔ یعنی ان کو یہ شبہ تھا کہ عمران خان صاحب کہیں جنرل فیض حمید کو آرمی چیف نہ بنا دیں، اور اب انہوں نے یہ اعتراف جرم کر لیا ہے۔ چوتھے وزیر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنرل فیض حمید کی تقرری روکنے کے لیے خان صاحب کی حکومت گرانے کی سازش کی۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی الگ سے ایک اہم ترین خبر اور بھی ہے، کیونکہ اس وقت اقتدار کی جو راہداریاں ہیں اسلام آباد میں، یہاں اس اطلاع کی بہت زیادہ بازگشت ہے۔ اور جنرل باجوہ کے متعلق یہ ایک الگ سے منفرد نوعیت کی خبر ہے، اور یہ خبر اس لیے بہت اہم ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو مدت ملازمت ہے یہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے۔ اب پہلے اطلاع یہ آئی تھی کہ جنرل باجوہ کو 1 سال کی ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد دیا جا سکتا ہے، جیسے بھارت میں جنرل بپن راوت کو دیا گیا تھا۔ لیکن اب ایک نیا دعویٰ کیا گیا ہے جو بہت الگ قسم کا دعویٰ ہے، کیونکہ اگر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جاتی تو جو حالیہ قانون سازی ہوئی تھی، جو آخری قانون سازی ہوئی تھی، اس قانون سازی کے مطابق کسی بھی آرمی چیف کی عمر کی زیادہ سے زیادہ حد 64 سال مقرر کی گئی تھی۔ تو اس پوری صورتحال میں زیادہ سے زیادہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اگر ایکسٹینشن ملتی بھی تو یہ تقریباً 1.25 سال تک کی ایکسٹینشن ہو سکتی تھی۔ لیکن اب ایک نئی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تازہ ترین اطلاع آئی ہے، ایک نیا دعویٰ کیا گیا ہے، اور وہ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو 3 سال کی مزید ایکسٹینشن بھی مل سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے قوانین میں ترامیم بھی کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اب ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بھی چلایا گیا ہے اور اس کا ہیش ٹیگ ہے جنرل باجوہ ول سٹے۔ اس ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے رہنما اس ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ ول سٹے۔ بہرحال یہاں پر جی ایچ کیو کے ایک بڑے فیصلے کے متعلق ایک الگ سے بہت اہم خبر بھی آئی ہے، اور اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہے۔ یہ جو خبر ہے یہ ایک بڑی
اور اہم ترین ملاقات کے متعلق ہے، کیونکہ اب پہلی مرتبہ اس اہم ترین ملاقات جس کا تعلق جی ایچ کیو سے ہے، جس کا تعلق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہے، اس ملاقات کے متعلق ایک بڑا بھید کھل گیا ہے، ایک بڑا راز کھلا ہے، اور یہ جو راز کھولا گیا ہے یہ بھی کسی نجی محفل میں نہیں کھولا گیا، کوئی ذرائع سے خبر لیک نہیں کی گئی، بلکہ کیمروں کے سامنے اس خفیہ ملاقات کا راز کھولا گیا ہے۔ اور اب کپتان کے اہم ترین کھلاڑی شوکت ترین نے جو آج کی تاریخ میں تازہ ترین پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ میں نے طاقتور حلقوں سے ملاقات کر کے بتایا تھا کہ کس طریقے سے اگر ہماری حکومت گرائی گئی تو معیشت تباہ ہو جائے گی۔ آج میں طاقتور حلقوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے ہمیں کیوں نکالا جب میں نے آپ کو اکانومی کے متعلق اور اکانومی کی تباہی کے متعلق ایک ایک پوائنٹ کے متعلق بتا دیا تھا کہ کس طرح سے ہماری حکومت گرنے کے بعد ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، آپ فوری الیکشن کروا لیں، کیونکہ جس قسم کا بجٹ اس امپورٹڈ حکومت نے دیا ہے اس کے ساتھ ریاست اور معیشت نہیں چل سکتی۔ لیکن یہاں طاقتور شخصیت کی ایک نئی خفیہ اور تباہ کن قسم کی ملاقات کی خبر بھی آ گئی، یہ ایک نیا انکشاف کیا گیا ہے، اور یہ جو طاقتور شخصیت کی ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے یہ ایک محل نما گھر میں ہوئی ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج کی تاریخ کا ایک بہت بڑا انکشاف تھا، کیونکہ اس وقت جو ملک کا سیاسی مستقبل ہے، ملک کا معاشی مستقبل ہے، وہ اسی طاقتور شخصیت کے ہاتھ میں ہے۔ اور اب اس طاقتور شخصیت کے متعلق یہ انکشاف ہوا ہے کہ اس نے ایک خفیہ ملاقات کی ہے، اور جس کریکٹر کے ساتھ اس طاقتور شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے پہلی مرتبہ اس کریکٹر کا نام بھی سامنے لایا گیا ہے، کس دن یہ ملاقات ہوئی ہے اس دن کے متعلق بھی بتایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کون سی لوکیشن تھی، یعنی کون سا مقام تھا جہاں پر اس طاقتور شخصیت نے ایک خفیہ قسم کی ملاقات کی ہے۔ اور یہ ملاقات اصل میں ایک محل نما گھر میں ہوئی ہے، اس کے متعلق اب کیمروں کے سامنے انکشاف کیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب نے آج کے دن میں یہ تازہ ترین انکشاف کیا ہے کہ یہ جو طاقتور شخصیت ہے جو کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، یعنی چیف الیکشن کمشنر، ان کی مریم نواز سے ایک تازہ ملاقات ہوئی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے، جس میں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اور الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر نے مریم نواز سے ہدایات لی ہیں، اور دوسری جانب الٹا شاہ محمود قریشی کے بیان پر الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا ہے، یعنی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ لیکن اسی پوری سچویشن میں جی ایچ کیو سے بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، ایک اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور یہ خبر ایک ایسے وقت میں آئی جب اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوئی۔ اب یہ جو خفیہ سرگرمی تھی، یعنی ایک تو ہوٹل میں ایکٹیویٹی ہوئی، اس سے پہلے جو خفیہ سرگرمی ہوئی یعنی چیف الیکشن کمشنر کی مریم نواز سے ملاقات کے متعلق جو انکشاف ہوا، تو اس کے بعد اس ہوٹل میں ایک ایسی سرگرمی کا انعقاد کیا گیا جو کہ کیمروں کے سامنے ہوئی۔ یہ اصل میں ایک طویل اور بڑی جنگ کا آغاز تھا۔ اس حوالے سے 3 ویڈیوز بھی سامنے آئیں۔ ٹویٹر پر اگر آپ جا کر سرچ کریں تو اس وقت اسی ایکٹیویٹی کے متعلق ٹرینڈز بھی چل رہے ہیں، اور یہ ایکٹیویٹی اصل میں رجیم چینج آپریشن، یہ لفظ آپ دیکھ لیں، ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی کر رہا ہے اور اس کے اوپر ٹویٹس بھی ہو رہے ہیں، یعنی رجیم چینج آپریشن پر عمران خان صاحب نے یہاں پر کانفرنس کی ہے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں، اور یہاں 3 بہت اہم نوعیت کے انکشافات کیے گئے، اور جیسے ہی یہ انکشافات ہوئے عین اسی وقت مفتاح اسماعیل کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آ گئی، کیونکہ لندن سے جی ایچ کیو کے حوالے سے اور طاقتور جنرلز کے حوالے سے ایک ویڈیو اور ایک خبر لیک ہو گئی تھی، یعنی میاں نواز شریف کی جو لندن والی رہائش گاہ ہے وہاں سے نئے آرمی چیف کے متعلق، طاقتور جنرلز کے متعلق، اور اسی طرح ایک خبر کے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی، کیونکہ جو تازہ ترین اجلاس تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ نئے آرمی چیف کی تقرری
کچھ حلقوں کے خیال میں پاکستان کا جو سیاسی مستقبل ہے اور اگلے الیکشن پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ خبر آئی کہ نئے آرمی چیف کی تقرری بھی میاں نواز شریف کریں گے، اور اسی طرح نئے وزیر خزانہ کا فیصلہ بھی اب میاں نواز شریف کریں گے۔ اور اب لندن سے یہ خبر آئی ہے کہ مفتاح اسماعیل کو اسحاق ڈار ریپلیس کریں گے، یعنی اسحاق ڈار کے تمام کیسز ختم کر کے اسحاق ڈار کو واپس لایا جائے گا، اور وہ مفتاح اسماعیل کی جگہ وزارت خزانہ کا چارج سنبھالیں گے۔ لیکن یہاں پر فواد چودھری نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، اور یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے اس کے متعلق جو کانفرنس کی گئی عمران خان صاحب کی زیر صدارت، یہاں یہ انکشاف کیا فواد چودھری نے کہ یہ حکومت اب چند ہفتوں کی مہمان ہے، کیونکہ جس قسم کا عوامی پریشر کریٹ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ حکومت اور جو بھی ادارے اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ عوامی دباؤ کے سامنے مزاحمت نہیں کر سکتے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔